बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं हय्य अलल फलाह, अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। ये प्रोग्राम हय्य अलल फलाह आप लोग हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं और पसंद करते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है। आप सब लोग जानते भी हैं हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट को, किस तरह प्रोग्राम में शामिल हुआ जाता है, किस तरह आप लोगों के सवालात शामिल किए जाते हैं और आप लोगों की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में की जाती है। आज के हमारे प्रोग्राम में जो शख्सियत रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनको भी देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं, पसंद भी करते हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं, आप लोगों की रहनुमाई करते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब की खिदमत में सलाम अक़ीदत पेश करेंगे और आपको खुशामदीद कहते हैं मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया वो जज़ाकल्लाह बकर भाई। जज़ाकल्लाह, आपका शुक्रिया अल्लामा साहब, आप एक मरतबा फिर तशरीफ़ लाए हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से इस मोहब्बत के पैगाम को मज़ीद आम करने के लिए, तमाम देखने और सुनने वालों की रहनुमाई के लिए। और मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में लाइव कॉल्स हैं, आप लोगों के सवालात हैं, आप लोगों के मसाइल हैं जो कि डिस्कस किए जाते हैं और आप लोगों की रहनुमाई की जाती है। और व्हाट्सएप पे भी आप लोगों के जो सवालात हैं वो हम तक पहुँचते रहते हैं और आप लोगों की रहनुमाई उस हवाले से भी साथ साथ की जाती है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम जितने भी सवालात आप लोगों के प्रोग्राम में हो सके मुनासिब जो है वो हम साथ साथ शामिल करें और आप लोगों की साथ साथ जो है वो रहनुमाई भी की जाए। तो इंशाअल्लाह आज भी इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए हम अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो यकीनन आपकी रहनुमाई भी की जाएगी और प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट्स में, आखिरी लम्हात में जब दुआ का वक्त होता है, तो इंशाअल्लाह आप सबके लिए, देखने और सुनने वालों के लिए दुआ भी बिलखुसूस अपने मुसलमान भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और जो अहबाब हमें ख़ास तौर पर दुआओं के लिए कहते रहते हैं, उन सब के लिए भी इंशाअल्लाह हम लोग दुआ गो हैं। परवरदिगार आलम अपना ख़ास करम फरमाए, अपना फ़ज़ल फरमाए और अपना रहम फरमाए तमाम देखने और सुनने वालों पर। पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से कुछ सैलाबी सूरत हाल है और मुख्तलिफ़ शहरों में बहुत से लोगों के नुकसानात भी हुए हैं, बहुत से लोग परेशान भी हैं और बहुत बहुत जो है वो ऐसे घरों में परेशानी का सामना भी लोगों को करना पड़ा है। तो और बहुत सी अमवात भी हुई हैं, उनकी भी बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए हम दुआगो हैं, अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। यकीनन मौत बरहक़ है और लेकिन कुछ हादसाती अमवात ऐसी होती हैं कि जो इंसान को परेशान भी कर जाते हैं और इंसान को उसकी ज़िंदगी में ही एक ऐसा मैसेज मिल जाता है, एक ऐसा पैगाम मिलता है कि वो वापस अपने रब की तरफ लौट आए। तो ये एक तरीक़ाकार है, एक निज़ाम है कुदरत का, लेकिन फिर भी उसके साथ-साथ वो तमाम चीज़ें जहाँ से हमें रहनुमाई हासिल होती है वो भी हमें लेनी है और अपने उलमा से, अपने इर्द-गिर्द के ऐसे लोगों से जिनको हम जानते हैं, जिनको हम समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको इतना इल्म अता कर रखा है, तो हमें चाहिए कि हम उनसे साथ-साथ रहनुमाई लेते रहें। और बाकी जो इन लोगों के हवाले से पाकिस्तान में हमारे भाइयों की जो बात की जा रही है, तो अभी भी काफ़ी दिनों से कुछ सूरत हाल ऐसी है और मज़ीद महकमा मौसमियात का भी कहना है कि ये मामला अभी चलेगा, कंटिन्यू होगा, रहेगा। तो ये उन सब के लिए भी हम दुआगो हैं कि मालिक उन्हें भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, लेकिन उन तमाम चीज़ों के साथ-साथ यकीनन एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं। सैर-ओ-तफ़रीह का जो अब आप एहतमाम कर रहे होते हैं या जो सोच रहे होते हैं, तो इन दिनों में थोड़ा-सा आप लोग गुरेज़ कीजिए ताकि अपनी जान-माल की हिफाज़त कीजिए। और फिर जब हमारे साथ मसाइल होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, तो फिर हम लोग शिकवा भी करते हैं, गिला भी करते हैं, हुकूमत वक़्त से भी कर रहे होते हैं, रब की बारगाह में भी कर रहे होते हैं। ये जो इल्म मालिक ने हमें अता किया है, ये जो शऊर हमें अता किया है, इसका इस्तेमाल सही वक़्त में किया जाए, तो यकीनन इंसान बहुत सी चीज़ों से बच सकता है। उन सब के लिए दुआगो हैं जो हादसात की नज़र हो गए और जो अभी यानी जो दिन चल रहे हैं, उनमें भी हिफाज़त के लिए हम दुआगो भी हैं इंशाअल्लाह। और कुछ इसी मौज़ू के हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो हादसाती अमवात हैं या फिर हादसा हो जाता है या फिर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जिनसे इंसान को बचना चाहिए, इंसान बच सकता है, उसके लिए कुछ तरीक़ाकार इंशाअल्लाह हम मुफ्ती साहब से जानने की कोशिश करेंगे।
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہی رہنمائی آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی انشاءاللہ کی جائے گی۔ گفتگو کا آغاز فرمائیں گے حضرت علامہ مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب۔ بسم اللہ مفتی صاحب۔ جزاک اللہ ابوبکر بھائی، آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سفر المظفر کا یہ ماہ مبارک جو ہے وہ اسلامی تقویم یا چاند کی تقویم کے حساب سے جو ہے وہ چل رہا ہے جی، اور اس ماہ مبارک میں بہت سے بزرگوں کے عرس مبارک جو ہے سیدی داتا علی حجویری علیہ رحمہ، جو کہ جن کے نام داتا کی نگری ہے، ان کا عرس مبارک بھی سے ماہ مبارک میں آتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کے ذہن میں اس ماہ مبارک کے بارے میں جو ہے وہ توہمات اور منفی قسم کے خیالات اور ایسے ہی ابہام پائے جاتے ہیں۔ میں یہاں سے بات کا آغاز کروں گا، پھر جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ حادثات سے اور یہ ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے انشاءاللہ جو وظیفہ ہے وہ اس کی جو ہے وہ تعلیم بھی دیں گے انشاءاللہ اپنے دیکھنے سننے والوں کو۔ تو سب سے پہلے بات یہ کہ اسلام جب آیا تو عرب میں بہت سے رسم و رواج ان مشرکین مکہ نے یا عرب کے مشرکین نے ان کو رواج دے رکھا تھا۔ بالکل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سارے غیر شرعی رسم و رواج توہمات کو ختم فرمایا، دور فرمایا، اور ہم سب کو ایک اللہ پہ ایمان رکھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ پیش ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی اور منشا کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی جو ہے وہ کائنات کا حرکت نہیں کرتا۔ بالکل۔ اس لیے یہ جو عقیدہ ہے کہ شاید ماہ سفر المظفر میں جو ہے وہ بلائیں اڑتی ہیں، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، یہ توہم پرستی ہے، اور اسلام جو ہے وہ توہم پرستی سے کوسوں دور ہے اور اس کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ بالکل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے لا سفر، سفر کے بارے میں جتنی بھی توہم پرستی پائی جاتی ہے اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے ہاں جو یہ رواج ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سفر میں کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہیے، سفر میں جو ہے وہ سفر سے اوائڈ کرنا چاہیے، ایسے ہی جو ہے وہ دیگر معاملات، تو ان کا قطعاً اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ توہم پرستی ہے اور وہم ہے صرف۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، بے شک، سارے جو وقت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، لہٰذا نحوست جو ہے وہ ہمارے اعمال کی ہوتی ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی اتنی نحوست ہے کہ آپ سمجھتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ جس مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ بے نمازی کے منہ سے جسم سے آنے والی جو بدبو ہے اس سے رحمت کے فرشتے دور بھاگتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں جو ہے اس سے دور بھاگتی ہیں۔ تو ہمارے اعمال کی نحوست ہوتی ہے، لیکن اس کو محسوس نہیں کیا جاتا ہے۔ جی، جھوٹ بولنے کی نحوست ہوتی ہے، حرام خوری کی نحوست ہوتی ہے، آپ حرام کا مال کسی کا حق غصب کر لیتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، بیواؤں کا مال کھا جاتے ہیں، اپنی جو ہے وہ وراثت میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، ان چیزوں کی نحوست ہوتی ہے، سود کی نحوست ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی زنا اور دیگر جتنے حرام کردہ شریعت کے کام ہیں ان کی نحوست ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کی نحوست سے بچنا چاہیے، نہ کہ ہم یہ سمجھنے کہ فلاں دن یا فلاں دن مہینہ جو ہے وہ منحوس ہے، یہ شرعاً ان چیزوں کا اعتقاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عرب کے جو باشندے تھے اسلام سے قبل، وہ سفر کے مہینے میں جو ہے وہ سفر کا لغوی معنی ایک خالی کرنا ہے، صحیح۔ تو وہ چونکہ اس سے پہلے جو گزرنے والے ماہ مبارک ہیں ان کو حرمت والے مہینے سمجھتے ہوئے ان میں جنگ و جدل سے اعراض کرتے تھے اور اپنے گھروں میں ہوتے تھے، اور جو ہی یہ سفر المظفر کا آغاز ہوتا تھا تو اپنے گھروں سے نکل کر جو ہے وہ روزگار کی تلاش میں یا جنگ و جدل کے جو ان کے قبائلی یا ان کے معاملات ہوتے تھے، لڑائی جھگڑے اس میں چل پڑتے تھے، تو گھر خالی ہوتے تھے، تو اس کو سفر کا جو مہینہ کہا جانے لگا۔ ایسے ہی عرب کے جو مشرک شرک کرنے والے لوگ تھے
ان کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کوئی پرندہ چھوڑتے، وہ پرندہ یا جانور اگر چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ دائیں طرف مڑتا تو کہتے کہ یہ جو ہے وہ کام ساد ہے اور اچھا ہے، ہمارے لیے بہتر ہے، کر لینا چاہیے۔ اگر وہ پرندہ جو ہے وہ بائیں طرف مڑتا تو کہتے کہ یہ کام نحوس ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اسی سے اندازہ لگا لیتے، اسی سے جو ہے نا وہ توہم بنا لیتے، وہاں بنا لیتے۔ تو اسلام نے ان سب رسموں و رواجوں کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کی ہے کہ لوگ تو علم غیب انبیاء کرام علیہ السلام کا جلدی سے نہیں مانتے اور اس پہ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں ہے وما هو علی الغیب بدانین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسے چاہے اپنے نبیوں میں سے جو ہے وہ علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جانوروں کو علم غیب ہے، جانور بتائیں گے کہ آپ کا کاروبار چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ ایک جانور مڑ کے رائٹ تو ہے وہ اس نے ٹرن لے لیا تو اس کا مطلب ہے اسے پتہ ہے کہ کاروبار آپ کے لیے اچھا ہے، اگر اس لیفٹ نے ٹرن لے لیا تو اس کا مطلب ہے کاروبار آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو یہ صرف نری توہم پرستی ہے، اپنا اعتقاد اللہ کی ذات پہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو احکم الحاکمین ہے، جس کے کن سے ہر جو ہے وہ دنیا جہان کا پتہ جو ہے اس سے لے کے ہر چیز نے جو ہے وہ حرکت کرنی ہے، فیکون ہو جانا ہے، اس کی مرضی منشا کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے رب کی بارگاہ میں ہی جو ہے وہ سر بسجود ہوں، اپنے رب سے ہی جو ہے وہ اس کے پیاروں کی طفیل جو ہے وہ مانگیں، گڑ گڑائیں، آنے والی آفات و بلیات سے، آزمائشوں سے، امتحانوں سے بچنے کی دعا مانگیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے آفات سے اور حادثات سے۔ سفر کے لیے جو دعائے مسنون ہے وہ ہم سب نے یاد کی ہوتی ہے، لیکن اتفاق سے ہمیں پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی۔ اپنی عادت بنا لیں کہ جب بھی آپ سفر پہ نکلیں، گھر سے گاڑی میں بیٹھیں، اپنے خود کو، بچوں کو، فیملی کو، سب کو اپنی یہ عادت ڈال دیں کہ وہ یہ سفر کے لیے جو دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، قرآن پاک میں ذکر ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس دعا مبارک کو پڑھ لیا کریں، جس سے مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے وہ سفر کی تکالیف سے جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ لہٰذا علماء اکرام، مرشد محترم، پیران طریقت اور جتنے بھی روحانی ہمارے بزرگ ہیں، ان کی جب ہم زندگی، پاکیزہ زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ 7 درود پاک جو ہے وہ پڑھ لیا جائے، اور اس کے علاوہ 4 کل اور آیت الکرسی یہ معمول بنا لیں کہ گاڑی میں بیٹھ کے سفر پہ نکلیں تو آپ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں، اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کریں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ دعا پڑھ لی تو آپ جو ہے وہ رف ڈرائیونگ کریں، اور آپ جو ہے وہ اپنے ملک کی قوانین اور ایک جو لمٹ ہوتی ہے کسی بھی روڈ کی کہ میکسیمم لمٹ ہے گاڑی چلانے کی، چلے جائیں آپ جی کسی معاملے آپ میں۔ ایسا کریں گے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل، سمجھ، شعور دیا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ عقل کی وجہ سے ہی انسان کو دیگر مخلوقات پر جو ہے وہ فوقیت حاصل ہے۔ تو اپنی عقل، سمجھ، شعور کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں کسی بھی گاڑی کو اس کی جو روڈ کی مجوزہ یا گورنمنٹ کی تجویز کردہ لمٹ ہے اس سے کراس نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے، کیونکہ جس سے مبارکہ میں ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو آپ روڈ پہ جب آ کے غیر مہذب طریقے سے ڈرائیو کرتے ہیں گاڑی کو، بائک کو، یا کوئی بھی چیز آپ چلا رہے ہیں، اس کو آپ اس کا غیر مہذب استعمال کرتے ہیں، اس کو زگ زیگ چلاتے ہیں، تو آپ کی وجہ سے بہت سے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو آپ کو یہ چیز بھی آپ کے لیے گناہ کے زمرے میں آتی ہے، اور قرآن پاک میں حکم ہے، جی آپ قرآن پاک کا حکم مکمل کر لیں پھر میں۔ جی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جی، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو یہ خود غلط ڈرائیو کرنا اور ایکسٹریم سپیڈ پہ جا کر ڈرائیو کرنا، یہ خود سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ میں بھی اسی حوالے سے بات کو کہنا چاہ رہا تھا کہ بہت سے جو حادثات ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر ہائی وے پہ ہوتے ہیں، اور دیگر جو آؤٹ آف اسٹیشن میں، راستے میں، موٹر وے پہ، اور دیگر تمام جو واقعات کی شکل میں بعد میں ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو ان میں موسٹلی ایسے ہی واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ اپنے ٹریک سے نیچے اترتے ہیں، خاص طور پر کچھ ہمارے ینگسٹر ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے لڑکے ہیں جو دوست احباب مل کر جاتے ہیں، تو وہ خوشی کے اس عالم میں اظہار اس انداز میں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خوشی کا جو اظہار ہوتا ہے ان کے لیے وہ پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔
تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اس موجودہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور جو جس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ نارمل جب آپ ایک راستے میں ہیں، ایک سڑک پہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، وہ بے شک آپ موٹر سائیکل پہ ہوں یا گاڑی پہ ہوں یا کسی بھی سواری پہ ہوں، تو وہ ایک بہت رسک ہوتا ہے اور آپ نے ہر چیز کو دیکھ بھال کے ڈرائیونگ کرنی ہوتی ہے. بہت سے ایسے واقعات جو ہم نے دیکھے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ یا تو آپس میں کسی کی کوئی شرط لگ گئی ہے کہ اس طرح گاڑی چلائی جائے، یا تو دوستوں نے یہ شرط لگا دی کہ فلاں سے پہلے فلاں ہم لوگ پہنچ جائیں، اور یا پھر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ مطلب ایک دوسرے کو جو ہے وہ اس میں پمپ کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو خاص طور پر اس کو وہ کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں بہت ہی جو ہے وہ غلط حرکات ہیں. اس طرح کے معاملات سے ہمیں بچنا بھی ہے اور لوگوں کو بچانا بھی ہے. جائیں آپ لوگ بالکل سیر و تفریح کے لیے جائیں، لیکن اچھے طریقے سے آپ لوگ جائیں. اور خاص طور پر یعنی ویسے بھی حکم تو ہے ہی، اس میں تو کوئی وقت کا تعین نہیں ہے کہ نماز کے لیے کسی وقت میں کوئی حکم ہے یا کسی دن میں کوئی حکم ہے. خاص طور پر جب ہم سفر کے لیے نکلتے ہیں تو جس طرح آپ مفتی صاحب فرما رہے ہیں، نہ تو ہم کوئی سفر کی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ تو ہم لوگ راستے میں کوئی خیر و برکت کے لیے کوئی صدقہ و خیرات کر رہے ہوتے ہیں. بس ہم لوگ نکلتے ہیں اور اپنی موج میں اپنی مستی میں ہم لوگ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، اور جب پھر مسائل اور پریشانیاں ہو جاتی ہیں تو پھر پیغام جب ایسا آتا ہے یا کو ملتا ہے تو یقین جانیے دل تو ویسے انسان کا بڑا ٹوٹ سا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے. ابھی ہمارے ہاں لاہور میں بھی اکثر جو ہے وہ آپ یقین کیجئے کہ جو چیزیں انسان نے کبھی کی نہ ہو وہ انسان کو ویسے ہی بہت عجیب سی لگتی ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ میں نے کبھی زندگی میں یہ موٹر سائیکل اور اس طرح کے کوئی معاملات وغیرہ جو ہمارے آج کل کے نوجوان کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مفتی صاحب کہ ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے آگے وہ آ جائیں تو ان کو لگے نہ لگے لیکن خود کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ کس طرح گریں گے یا کیا ان کا بنے گا یا کیا نہیں بنے گا. اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جا کے وہ گر بھی جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے. تو وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے جو ان کے والدین ہیں اپنے بچوں کے لیے جو پریشان رہتے ہیں، تو خدا را ان تمام ہماری اپنے بھائیوں سے جو ہے وہ دوستوں سے گزارش ہے کہ ان چیزوں سے آپ خود بھی بچیے اور آنے والے دوستوں کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی یہ تلقین بلکہ میں آپ کی بات میں اضافہ کرتا چلوں کہ والدین کو جہاں ہے وہ انہوں نے اولاد کی تربیت بھی کرنی ہے، تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نظر بھی رکھیں. آپ نے بیٹے کو جو ہے وہ بائک کی گاڑی کی چابی دی ہے تو گاہے بگاہے اس کو چیک بھی کریں کہ وہ ڈرائیو کیسی کر رہا ہے. کیا وہ روڈ پہ جا کے دوستوں کے ساتھ خدا نخواستہ ون ویلنگ تو نہیں کر رہا، گاڑی کو جو ہے وہ بہت زیادہ رف طریقے سے جو ہے وہ تو نہیں چلا رہا، گاڑی کو اوور سپیڈ تو نہیں چلا رہا. تو بچوں کے اوپر نظر بھی رکھیں. بالکل خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی اس کی ہیبٹ ہے تو اسے جو ہے وہ گاڑی دینا بند کر دیں سزا کے طور پہ، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں خود کو جو ہے وہ ٹھیک کروں، اصلاح کروں. اور والدین کے لیے اور بچوں سے گزارش ہے کہ گھر میں بیٹھے اپنے والدین کا خیال کریں، اپنا خیال نہیں تو ان کے دل پہ کیا بیتتی ہے جب آپ کو چوٹ لگتی ہے، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے. آپ خود کو تو تکلیف دیتے ہی دیتے ہیں، اپنے والدین کے لیے کتنی بڑی تکلیف کا آپ سبب بنتے ہیں، اس بات کا آپ کو اندازہ یا ادراک نہیں ہو سکتا. یہ تبھی ہوگا جب آپ خود جو ہے وہ والد بنیں گے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ پہ کیا بیتتی ہے. بالکل اللہ تعالیٰ ہم سب کو حادثے سے محفوظ رکھے. آمین آمین. احتیاط کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری میں، اور ایسے ہی ٹریفک قوانین کی جو ہے پابندی اور علم ہونا. پہلی بات تو علم ہونا چاہیے، پھر ہی آپ پابندی کریں گے نا. اگر روڈ پہ بائک چلانے والے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میری جو ہے وہ سب سے لیفٹ والی لائن ہے، تو وہ اس کی پابندی کیسے کرے گا؟ وہ تو رائٹ سائڈ پہ چلا رہا ہوگا. رائٹ سائڈ کی لائن جو ہے وہ تیز ترین ٹریفک کی لائن ہوتی ہے، یا کراس کرنے کے لیے، اوور ٹیک کرنے کے لیے لائن ہوتی ہے. تو جب ان باتوں کا آپ کو علم نہیں ہوگا تو آپ اس کی پابندی نہیں کریں گے. پابندی نہیں کریں گے تو ہم موسٹلی کنال روڈ پہ مثلا آپ بھی جاتے آتے ہیں، ہم حادثات دیکھتے ہیں، اور حادثات کی بڑی وجہ یہی دیکھتے ہیں کہ بائکس والے جو ہے وہ گاڑی والی لائن میں آئے ہوتے ہیں، اور گاڑیاں جو ہے وہ اس روڈ پہ تھوڑی سپیڈی چلتی ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ حادثے پیش آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اہل خانہ کو جو آغاز میں آپ نے پہلے بات کہی نا وہ بھی بہت ضروری ہے. ابھی پچھلے دنوں ہی غالباً یہ واقعہ ایک پیش آیا تھا. وہ جو بچہ ہے نا، وہ اس کی جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے وہ غالباً 4 فٹ کا اس کا مطلب جو ہے وہ اس کا قد ہو سکتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. اور وہ 4x4 بڑی گاڑی جو ہے وہ چلا رہا ہے، تو وہ کسی کے اندر اس نے ہٹ کیا لا کر، اس کو خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا ہوا ہے. تو وہ بات جو آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ گھروں سے جب یہ نکلتے ہیں تو والدین کو اتنا تو چاہیے کہ وہ ضرور یہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ
آپ کا جو بچہ ہے یا جو آپ کی بچی ہے، بیٹیاں جو بھی ہمارے گاڑی چلاتے ہیں، وہ کیا لے کر جا رہے ہیں، گھر کی کون سی گاڑی وہ استعمال کر رہے ہیں، کون سی سواری وہ استعمال کر رہے ہیں، یہ ان چیزوں کا بھی خیال جو ہے پلیز بہت زیادہ ضروری ہے. چھوٹی سی بالکل تھوڑی دیر کی جو ایک زیادتی ہے وہ کسی کے ساتھ اتنا بڑا جو ہے وہ سانحہ پیش آ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یقیناً چونکہ وہ بچے بھی کسی ماں کی بچے ہوتے ہیں اور ان کی بھی والدین ہوتے ہیں، وہ بھی پریشان بعد میں ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمارے بچے کو کچھ سزا نہ ہو جائے، کہ ایسا مسئلہ نہ ہو جائے، کہ ایسا معاملہ نہ بن جائے. تو پلیز خدا را یہ وہ ہیں، چونکہ بات حادثاتی اموات اور حادثاتی ایسی چیزوں سے آغاز کیا آج کے پروگرام میں، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم لوگ خود سے بھی کریٹ کر لیتے ہیں. تو ان چیزوں سے جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ بچا جائے آج اور کل کے یہاں پہ حالات میں میں. دو باتوں کا اور جی اضافہ جی کرتا چلوں. ایک بسم آپ اللہ. نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم خوشی کے موقع پہ خوشی منانے کے لیے، جی جی خوشی کے اظہار کے ہم نے یہ طریقے بنا رکھے ہیں. ہاں حالانکہ جو مہذب قومیں ہیں وہ جی اپنی خوشی کا اظہار بھی مہذب انداز سے کرتی ہیں. ایسے ہی ایسے ٹھیک ہی ہے، ایسے ہی. خوشی کے اظہار کا مطلب یہ قطعا نہیں ہے کہ آپ تمام قوانین سے جو ہے وہ مبرہ ہو گئی ہیں. آپ کو جو ہے وہ ان قوانین پہ عمل درآمد نہیں کر کے بالکل خوشی کا اظہار کرنا ہے. قوانین کی حد میں رہ کر آپ یقین جانیں کہ بکر بھائی، ہمارا ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہے جی عمان، جی مجھے جانے کا اتفاق ہوا، اور اتفاق سے اس دن جیسے ہمارے یہاں پہ 14 اگست ہمارا قومی دن ہے، بالکل آزادی کا ٹھیک. دن ہے، ان کا قومی دن تھا. ہم روڈز پہ گئے اس صحیح. کے باوجود کہ قومی دن تھا، اور وہاں کے جو ان کے جو پرنس ہیں یا ان کے جو کنگ ہیں وہ بھی اپنی عوام کے ساتھ روڈ پہ جو ہے وہ گاڑی میں نکلے ہوئے تھے. اس کے باوجود نہ کوئی اشارے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، نہ کوئی روڈ کے ٹریفک کی قوانین کی خلاف ورزی ہے، نہ بالکل. کوئی جو ہے وہ شور شرابہ ہے، نہ ہی جو ہے ہمارے جہاں پہ ایسے 14 اگست پہ ہم جو آزادی کا طریقے کا سمجھتے ہیں کہ شاید آزادی کا مطلب یہ ہے، اور یہ منتھ ہماری 14 اگست بھی قریب ہے. بالکل. آزادی کا مطلب یہ قطر نہیں ہے کہ آپ مادر پدر آزاد ہو جائیں. ہاں آزاد ہو جائیں. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے دین، آپ کے جو ہے وہ مذہب کے لحاظ سے کوئی سخت قدغن نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو. آپ آزادی سے نماز پڑھ سکیں، آپ اپنی مرضی کے فیصلے کر سکیں، اور اپنی مرضی کے فیصلے بھی آئینی قانونی حدود میں رہتے ہوئے. نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ مادر پدر آزاد ہوں، دوسروں لوگوں کو تنگ کریں، دوسروں کے حقوق چھین لیں. تو یہ آزادی کا مطلب ہے. قطعاً آزادی کا مطلب یہ ہے آزادی بھی بلکہ آنے والی ہے نا، کچھ جی دنوں کے بعد آزادی بھی ہے. تو جی یہ بھی اچھا ایک میسج آپ نے یہاں پر دیا ہے کہ آزاد بالکل نہ ہو جایا کریں، آپ تھوڑا سا خیال کیا کریں، جی بہت زیادہ ضروری ہے. عجیب سی جو ہے وہ حرکات و سکنات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں ان دنوں میں. اور جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ مہذب طریقے سے بھی اظہار کیا جاتا ہے، تو وہ مہذب طریقہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے ہی ہے. اور یا مطلب خوشی کا اظہار ہے، آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر اچھا کھا سکتے ہیں اور کسی کو اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں. سفر پہ جا رہے ہیں آپ، خیر و برکت والے معاملات کیجئے. یہ پہاڑی علاقوں میں سیر و تفریح کے لیے جب جاتے ہیں تو اکثر آپ نے بھی مفتی صاحب دیکھا ہوگا کہ وہاں لکھا ہوتا ہے پہاڑوں پہ نا کہ موسیقی نہیں، قرآن سنو. تو جی وہ بھی ایک میسیج ہی ہوتا ہے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ یہاں پر حادثات ہوتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم لوگ قرآن کریم کی وہاں تلاوت سن رہے ہوں، یا پھر کسی اچھی بات کو ڈیلیور کرنے کا موقع ہمیں مل جائے تو وہ زیادہ اچھی بات ہے. اور پاکستان آزاد ہونے کی خوشی سب کو ہے، ہر پاکستانی کو ہے. تو اس طرح جو ہے وہ کرنے کی کوئی حشر جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. تو پلیز خدا را یہ میسج بھی آپ لوگوں تک ہے کہ تھوڑا سا خیال اس معاملے میں ضرور کیا جائے. ساتھ ساتھ مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ کچھ وظائف کی طرف. یعنی جس طرح پہلے بات کی گئی، یہ تو تفصیل تھی جس پہ گفتگو کی گئی. تو باقی انشاءاللہ جو ہے وہ علامہ صاحب سے گزارش یہی کریں گے کہ حادثاتی چیزوں سے بچنے کے لیے، یعنی پابندی صوم و صلات کے علاوہ ساتھ میں جو کچھ وظائف ہیں، جو کچھ پڑھنا چاہیے، یا پھر روٹین میں لوگ پڑھیں، یا پھر سفر میں لوگ ہوں تو پڑھیں، وہ اس کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی ضرور علامہ صاحب فرمائیں. دیکھیے، اس حوالے سے ایک تو ہم نے جو دعائے معصورہ ہے سفر کی، اس کے لیے ہم نے آپ کو مشورہ دیا کہ وہ پڑھیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی آخری چاروں کل جو ہیں، قرآن پاک کی چاروں کل جو ہیں، ان کو پڑھنے کا ہم نے مشورہ دیا آپ کو. آیت الکرسی اس حوالے سے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے جو ہے وہ گھر سے نکلتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو ہے، نام مبارک ناموں میں سے اگر ہم اب نام کا وظیفہ کرنا چاہیں، تسبیح کرنا چاہیں، تو اس کے لیے آپ ایک تسبیح جو ہی گاڑی میں بیٹھیں، یا اللہ، یا سلام، یا حفیظ، اس کی ایک تسبیح کر لیا کریں. تو انشاءاللہ الرحمن
آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکت سے سلامتی میں بھی آ جائیں گے اور اللہ کی حفاظت میں بھی آ جائیں گے. تو بالکل. ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ یا اللہ یا سلام یا حفیظ اس کی کر لیا کریں، تو انشاءاللہ الرحمن آپ حادثات سے اور ناگہانی آفات سے سفر کے دوران جو آتی ہیں اس سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. اور آپ جو دعائے سفر ہے اس کو جب پڑھتے ہیں تو اس کے ترجمے پہ غور کریں گے نا، تو آپ الحمدللہ الذی سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے مسخر کر دیا اس سواری کو ہمارے ذات میں ہمارے لیے قابو میں کر دیا. وما كنا له مقرنین، اور اس کی ذات کی توفیق کے بغیر ہم اس کو قابو نہیں کرنے والے تھے. اور ایسے ہی ہے جب وہ بے قابو ہوتی ہے تو پھر ہم نے بڑے بڑے ڈرائیور دیکھے جو خود کو بہت مہار ڈرائیور سمجھتے تھے یا بہت ایکسپرٹ ڈرائیور سمجھتے تھے، جب وہ سواری بے قابو ہوتی ہے تو پھر وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں رہتی. تو اللہ کی ذات کی حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تیری ہی ذات کی بدولت برکت سے جو ہے وہ تیرے ہی حکم سے ہم نے اس کے کنٹرول رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے جو ہے وہ کنٹرول میں ہے. اور اپنی سواری اور اپنی ذات کی بھی حفاظت کی جو ہے وہ کوشش کریں اور اس کے شر سے بچیں، اور اپنی شر سے یا اس گاڑی کی شر سے اوروں کو بھی محفوظ رکھیں. تو یہ بھی جو ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے اصول یا سوچ یا سمجھ کہ جب ہم روڈ پہ جائیں تو ہماری وجہ سے کسی اور کو بھی تکلیف نہ ہو. اور جسے بار کا ہے وہ تو طریقہ حق کا، راستے کو اس کا حق دو. تو راستے کا حق یہی ہے کہ آپ اپنے مقررہ راستے پہ چلیں اور آپ کی جو مقررہ لائن ہے اس میں چلیں، تاکہ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ آپ موقع دیں آگے بڑھنے کا اور جو ہے راستے کو استعمال کرنے کا. بالکل ایسے ہی ہے جی. بہت سی چیزوں کا خیال انسان کو کرنا پڑتا ہے جب آپ راستے میں ہوتے ہیں. یہ انسان بس سمجھ لیتا ہے کہ شاید وہ روڈ بھی اس کا ہے، سڑک بھی اس کی ہے، سارا کچھ ہی اس کا ہے. تو یہ بڑا ایک عجیب سا معاملہ جو ہے وہ پیش آ جاتا ہے. کبھی کبھار غلطی بھی انسان سے ہو جاتی ہے، مطلب ہمارے سے بھی ہو جاتی ہوگی، ایسی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے مطلب کوئی وہ خود کی بڑائی نہیں ہے، لیکن مجھے یاد ہی پڑتا ہے کہ جب کچھ ایسا معاملہ میرے سے ہوا تو میں تو گاڑی سے اتر کے اگر کوئی معافی بھی مانگنی ہو تو میں ضرور مانگ لیتا ہوں. کوئی فیملی ایسی ہو، کوئی بھی دوست بھائی وغیرہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے کسی کی بھی جو ہے وہ شان و شوقت میں کوئی کمی نہیں آ جاتی ہے. تو یہ ایک بہت زیادہ ضروری معاملہ ہے. اور جس قدر جس شدت سے جو ہے وہ ٹریفک کا نظام ہو گیا ہے، تو یہ ساری معاملات کرنا دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہمارے لیے بھی ہو چکا ہے. ہم بھی دعا گو ہیں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار مہربانی کرے، آسانیاں جو ہے وہ ہم سب کے لیے عطا فرمائے. کچھ سوالات بھی ساتھ میں شامل کر لیتے ہیں واٹس ایپ پہ جو ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے بھی کچھ چیزیں دوستوں کی تو گائے بگائے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ ساتھ ضرور جو ہے وہ اس میں شامل کی جائیں. تو کل بھی ویسے تو یہ سوال کیا گیا تھا، دوستوں کی طرف سے تھا، کافی لوگوں کی طرف سے. تو ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہے کہ فیملی میں، خاندان میں لوگوں ایک بھائی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ قرض جو ہے وہ دے رکھا ہے تو اس میں بہت پریشانی ہے اور تعلق بھی ہے. اور یقیناً اس قرض والی سچویشن میں ہمیشہ تعلق والا معاملہ ہی پیش آتا ہے. تو یہ ایک بڑی نازک سی جو ہے وہ صورتحال اس وقت ہوتی ہے. تو بہرحال جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم سمجھ گئے ہیں، رہنمائی کریں گے انشاءاللہ آپ کی علاوہ سب کیا بہتری ہو سکتی ہے اس میں. قرض کے معاملے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرض لینے اور دینے سے حتی المقدور جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے بغیر ہی آپ گزارا کر سکیں. اور قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق جب کسی سے قرض لیں یا دیں تو اس کو لکھ کر دیں، اس کی تحریر بنائیں. ہم نے جب سے قرآن حدیث کے معاملات چھوڑ دیے مسائل بڑھ گئے ہمارے لیے. اور میں نے بہت سے عدالتوں میں کیس دیکھے اور ہمارے پاس بھی لوگ لے کے آتے ہیں کیسز کہ بعض اوقات قرض خواہ جو ہے جب قرض مانگ رہا ہوتا ہے تو جس نے قرض جو ہے وہ لیا ہوتا ہے وہ انکاری ہو جاتا ہے کہ میں نے تو لیا ہی نہیں تھا. تو اس کے وقت ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوتا. تو اس کو شرعی طریقے سے دو گواہوں کی موجودگی میں اس کی تحریر کیا کریں. فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، قرآن پاک ہے جب تم ایسا کوئی کام کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، کاتب سے لکھوا لیا کرو. اور اس کے جو ہے وہ دو گواہ ہونے چاہیے اس کے لیے، تاکہ کل کو اگر کوئی بندہ انکاری ہوتا ہے تو اس کے آپ کے پاس ثبوت ہو، پروف ہو، اور آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ قانونی چارہ گوئی بھی کرنی پڑے، چارہ جوئی بھی کرنی پڑے تو آپ کر سکیں. تو پہلی چیز تو یہ. دوسرا اس کے لیے وظیفہ جو ہے وہ آپ کو عرض کر دیتے ہیں. جی جی. اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے وہ 3 تسبیح روزانہ 303 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا اللہ یا غنی یا مغنی یا وکیل، یا اللہ
یا غنی ہوں یا مغنی ہوں یا وکیل ہوں، اول آخر درود شریف کے ساتھ اس وظیفے کو اپنا جو ہے معمول بنائیں، 40 دن یہ وظیفہ کریں اور ساتھ اپنی کوشش بھی کریں، کیونکہ کسی بھی کام کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، گھر بیٹھے کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی برکت سے انشاءاللہ جب کوشش کریں گے آپ، تو آپ کی کوشش جو ہے وہ برابر ثابت ہوگی اور آسانیاں ہوں گی، اور قرض جو ہے وہ اس کو آپ سے ملنے کا اللہ تعالیٰ سبب جو ہے وہ بنائے گا۔ لیکن ایک بار اس میں قرآن کی تعلیمات کی جب بات ہو رہی ہے تو ایک بات اس میں یاد رکھیں، قرآن کہتا ہے کہ جب آپ کا جو مقروض ہے وہ تنگ دست ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو مہلت دو، پھر اس کو خوشحال ہونے تک مہلت دو، پھر اس کو جا کے اس کی جو ہے وہ عزت نفس کو مجروح نہ کرو، پھر اس کو جا کے بار بار جو ہے وہ اذیت نہ پہنچاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی اذیت کی وجہ سے کوئی ایسا وہ جو ہے وہ ٹینشن لے کر وہ جو ہے اس کی صحت بگڑ جائے، تو پھر آپ کہاں سے پیسے لیں گے اس سے۔ اور اگر آپ میں معاف کرنے کی ہمت ہو، اللہ تعالیٰ نے طاقت دے رکھی ہو کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ اسے معاف کر دیں، تو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کہیں اور سے اس کا جو ہے وہ اجر اور اس کی بدلے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور رزق عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر آپ جو ہے وہ بندہ جس سے پیسے لینے ہیں وہ صاحب ثروت ہے، پھر ضرور قانونی چارہ جوئی کریں اور اس کے جو ہے وہ پیچھے پڑ کے پیسے لیں، ساتھ یہ وظیفہ کریں، اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بلال بھائی نے ایک اپنے انہوں نے سوال کیا ہے، ایل ای ڈی کا کام وہ کرتے ہیں، ایل ای ڈی کا کاروبار ہے ان کا، تو وہ کہہ رہے ہیں اس میں برکت کے لیے کچھ وظائف مجھے بتائیں، کافی دیر سے پریشانی ہے کچھ۔ کاروبار کے لیے سب سے پہلی بات محنت کی ضرورت ہوتی ہے، محنت کریں، ٹائم پہ آ کے اپنے جو بھی آپ کا رزق کا اڈا ہے، کاروبار ہے، اس کو ٹائم دیں، وقت کی پابندی کریں، لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں، اور وعدہ کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ چند اصول ہیں کاروبار کے نا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے جو کہہ رہے ہیں آپ کی چیز میں وہی ہونا چاہیے، لوگوں سے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کریں اپنی جگہ پہ جہاں پہ آپ کاروبار کرتے ہیں آ کے۔ اس کا وظیفہ ہے آپ اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح روزانہ آپ جب کاروبار کے لیے آتے ہیں اپنی جگہ پہ تو اس وظیفے کی کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہے، یا اللہ، یا رزاقو، یا باسطو، یا واسیو، یا اللہ، یا رزاقو، یا باسطو، یا واسیو۔ اس کی ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ کر کے دیکھیں، 40 دن یہ وظیفہ کریں، پھر انشاءاللہ اس کی برکات سمیٹیے گا، آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ مزید ایک اور ہمارے بھائی صاحب ہیں محسن، انہوں نے بھی سوال کیا ہے یہیں لاہور سے، اولاد کے لیے انہوں نے سوال کیا ہے، بس دعا کے لیے کہا ہے، بقیہ تفصیل تو نہیں بیان کی ہے، تو دعا گو انشاءاللہ اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے جی۔ رہنمائی بھی کر دیتے ہیں انشاءاللہ کیا آپ کے لیے بہتری ہو سکتی ہے، راما صاحب ضرور بتائیں۔ دیکھیں، اولاد کے معاملے میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور وظیفہ بھی بتاتے ہیں، لیکن میڈیکلی علاج بھی بہت ضروری ہے۔ اپنے ٹیسٹ کروائیں دونوں میاں بیوی، اور اس ٹیسٹ میں جو سمٹم ہوں اس کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کروائیں، وہ آپ کی مرضی ہے، ادھر آپ چاہے ہربل کروانا چاہتے ہیں، آپ ہومیوپیتھک کروانا چاہتے ہیں، آپ ایلوپیتھک، لیکن کسی بھی جو ہے وہ ماہر معالج جو ہے اس سے اس کا ٹریٹمنٹ کرائیں، پھر ساتھ وظیفہ بھی کریں۔ وظیفہ ہم آپ کو تعلیم دے دیتے ہیں، دونوں میاں بیوی اکٹھے بیٹھ کے کسی ایک ٹائم میں باوضو ہو کر یا اللہ، یا وارثو، یا اولو، یا وکیلو، یا اللہ، یا وارثو، یا اولو، یا وکیلو، اس کی جو ہے وہ 3 تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں، اور سورہ مریم ایک مرتبہ روز جو ہے وہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ زندگی والی اولاد عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ چلیں دعا گو انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے بھائی اور دیگر جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں جو ہمیں خاص طور پر دعاؤں کے لیے احباب کہتے رہتے ہیں، ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں، اللہ کریم صحت و عافیت اور سلامتی والے ان کے لیے بھی معاملات فرمائے، اولاد کی نعمت سے پروردگار انہیں بھی جو ہے وہ مالا مال کرے انشاءاللہ۔ ایک اور بھائی صاحب ہیں، انہوں نے بھی سوال کیا اپنے کاروبار کے حوالے سے ہی، کپڑے کا کام وہ کہتے ہیں میں کر رہا ہوں جی، اور اس میں کچھ برکت کے لیے رہنمائی ضرور فرمائیں۔ اس میں کوئی نام وغیرہ ان کا کچھ مینشن نہیں ہے اور لاہور سے ہی ہیں، بس اتنا ہی مینشن ہے کپڑے کے کام میں۔ کپڑے کا کام ویسے بھی اچھا کام ہے اور مزید رہنمائی بھی کریں گے انشاءاللہ اس میں مفتی صاحب، جو آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ جی، بھائی سے گزارش ہے کہ آپ
اپنی دکان پہ جب آتے ہیں تو باوضو بیٹھا کریں، قرآن پاک کی تلاوت، چاہے ایک پارہ پڑھیں، ایک پائیا پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں، معمول بنایا کریں، کوشش کریں ترجمے سے پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اور اس پہ عمل درآمد کی کوشش بھی کریں۔ گاہکوں سے بااخلاق طریقے سے پیش آیا کریں، کوئی چیز واپس لے آئے تو لے لیا کرے، اس سے برکت ہوتی ہے۔ اور وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے، آپ جو ہے روزانہ ایک تسبیح یا اللہ، یا رزاق، یا نافع، یا منفع، یا اللہ، یا رزاق، یا نافع، یا منفع، اس کی ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے وہ روزانہ کیا کریں۔ اللہ کریم کی ذات جو ہے وہ آپ کے رزق میں نفع کثیر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ کریم مہربانی کرے جی، آپ کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں۔ ایک سوال اور جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں۔ بھائی صاحب ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نیا گھر انہوں نے لینا ہے جی، خریدنا ہے، اس کے لیے کچھ رہنمائی کریں، یعنی کہ رہنمائی سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ برکت کے لیے کچھ پوچھ رہے ہوں گے، تو آج کل کے دور میں مہنگائی کی شدت میں تو یقیناً آپ کو سب سے پہلے ایک بہت بڑا یعنی ہیوج اماؤنٹ جو آپ کو درکار ہے، اس کے ساتھ جو یعنی آپ کے پاس ہے اس میں برکت کے لیے یہ جاننا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ارادہ اور نیت دل کی اچھی ہو تو معاملات بھی بہتر ہو ہی جاتے ہیں۔ ان کے لیے بھی کچھ رہنمائی ضرور فرمائیے گا مفتی صاحب۔ جی، بھائی جان کے لیے دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرمائے، آمین۔ اور ان کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ وظیفہ بھی ہے، کوشش بھی کریں، ایفرٹ کریں۔ اور وظیفہ یہ ہے کہ جب آپ نکلتے ہیں گھر کی تلاش کے لیے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اس کو کھلا پڑھا کریں۔ اور فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح، یا اللہ، یا مالک، یا وارث، یا وکیل، یا اللہ، یا مالک، یا وارث، یا وکیل، اس کی ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر رب سے دعا گو ہوں، ہم بھی دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا برکتوں والا گھر عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ جی۔ ہاں، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے، بس آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی، اور جس طرح ہر روز ہوتی ہے اس دعا میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھنے والے سننے والے تمام ہمارے دوست احباب ہمارے ساتھ شامل ہوں انشاءاللہ۔ اللہ کریم خاص کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اور اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو، مفتی صاحب کو، ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام حی علی الفلاح میں ہی، اور یقیناً ایک نئے دن کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ یا رب العالمین، دعا میں شامل یا جنہوں نے دعا کے لیے کہا، جتنے بھی احباب ہیں، سب کی نیک دلی تمنائیں، آرزویں، التجائیں پوری فرما۔ اے مہربان مولا، بیمار ہیں تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، قرض دار ہیں تو قرضے کے بوجھ سے نجات عطا فرما، بے اولاد ہیں تو زندگی والی صالح اولاد عطا فرما، بے گھر ہیں تو باری تعالیٰ اپنی ذات سے اپنی زمین پہ وسعتوں والا برکتوں والا سب کو گھر عطا فرما۔ یا رب العالمین، نورینہ اولاد کے طلبگار ہیں تو باری تعالیٰ ان کو نورینہ اولاد عطا فرما، زندگی والی اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو نیک حلال طیب وسیع روزگار عطا فرما، جن گھروں میں نا اتفاقیاں ہیں، نا چاکیاں ہیں، محبتیں پیدا فرما، رشتوں کے انتظار میں ہماری بیٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی تعالیٰ ان کے لیے اچھے رشتوں کے انتظامات مہیا فرما۔ یا رب العالمین، ملک پاکستان کی خیر فرما، اسے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اے باری تعالیٰ، اہل اسلام کی خیر فرما، بالخصوص فلسطین کے مظلوم لاچار مسلمانوں کے لیے دعا گو ہیں، ان کی حالت زار پہ رحم فرما، کشمیر کے مسلمانوں کو نجات آزادیاں عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہمارے کوہ نور چینل اور حی علی الفلاح پروگرام کی پوری ٹیم کو باری تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔